अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से। दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इस वक्त जो हमें अज़्म नज़र आ रहा है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत जिस तरह से मिलकर इसका मुकाबला कर रही है, उससे हालात में काफ़ी बेहतरी आने की इस वक्त गुंजाइश भी मौजूद है और उम्मीद भी है कि हालात बेहतर होंगे। हम सब ये जानते हैं कि टारगेट बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो किए जा रहे हैं और दहशतगर्दी का कला कमा करने का अज़्म इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। और तमाम सूबे भी जो हैं वो इस वक्त इस हवाले से अगर हम बात करें तो वो काम कर रहे हैं। एक बड़ी मिसाल अगर हम सूबा पंजाब की दें, पंजाब के हवाले से जब बात हो रही है तो ये बड़ी अहम ख़बर ज़रूर हम ये चाहेंगे कि आज भी इस पे बात करें, क्योंकि दहशतगर्दी के हवाले से ये एक बड़ी पेशरफ्त है उसको ख़त्म करने के हवाले से। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की जो मुआवनत है उसका ऐलान किया है। वो वहाँ पर गई, उन्होंने विज़िट भी किया, FC हेडक्वार्टर्स में ख़िताब भी किया और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौमी यकजहती पर ज़ोर दिया। ऑब्वियसली ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये किसी एक सूबे का मसला नहीं है, किसी एक शख्स का मसला नहीं है, ये इस वक्त पूरी कौम के लिए एक बड़ा अफरीत बना हुआ है और इसे निमटने के लिए ऑब्वियसली सबको मिलकर काम करना होगा। और पंजाब के हवाले से उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि पंजाब हर मुमकिन ताउन करेगा, इमदाद भी फराहम करेगा। और उन्होंने सरफराज बुगटी के इक़दाम को अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ा अहम और काबिल तहसीन करार दिया है। सरफराज बुगटी साहब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान वाक़े के बाद से और उसके दौरान भी हमने देखा कि जब बड़ी दहशतगर्दी करने की वहाँ पर कोशिशें की गई तो किस तरह से वो सरगर्म रहे और जिस तरह से उन्होंने इसका मुकाबला किया। अब अगर दहशतगर्दी के ख़त्म करने की हम बात करते हैं तो इस वक्त जो हमें हिकमत अमली नज़र आ रही है उसके तहत हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इससे जान छुड़वा ली जाएगी। इस हवाले से हमने ये देखा कि ये भी फैसला किया जा रहा है कि PSL के जो मैचेस हैं वो पेशावर में, पेशावर KP हम जानते हैं कि एक ऐसा इलाका है जो बड़ा वल्नरेबल है दहशतगर्दी के हवाले से, कि वहाँ पर ये मैचेस भी कराए जाएंगे, उसका इनेकाद किया जाएगा। तो ये एक बड़ी ख़बर है और चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है कि अब जो हालात हैं वो एक नॉर्मल सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। इसी हवाले से हम ये चाहेंगे कि गुफ्तगू करें और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी हुकूमत, रियासत मिलकर जो काम कर रही है और जो इस वक्त हमें हिकमत अमली नज़र आ रही है वो कितनी मौसर है। अक्सर हम इस हवाले से गुफ्तगू करते रहते हैं। मेरे जो पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शनीला मार साहिबा मौजूद हैं, वाया जूम हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, और लाहौर स्टूडियोज़ में आगा इकरार हारून साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। यकीनन ये किसी एक सूबे का मसला नहीं है, किसी एक शख्स का मसला नहीं है। दहशतगर्दी जो है वो पूरे 25 करोड़ से ज़ायद आवाम का एक मुश्तरका मसला है और तमाम तर सूबे जब ऑन बोर्ड हों और मिलकर काम करें, यकजहती के साथ काम करें, तो फिर कोई इसमें दो राय नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो कुर्बानियाँ दे रही हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, इन सब के साथ मिलकर हम इसे शिकस्त दे सकते हैं। शुक्रिया नाहिद, बिल्कुल आपकी ये तजवीज़ बिल्कुल साहिब है और यही होना चाहिए। ज़िंदा कौमें यही करती है। पाकिस्तान एक मल्टी इथनिक सोसाइटी है और हम वफाक के नीचे हमारी मुख्तलिफ़ इकाइयाँ है। अगर ये तमाम इकाइयाँ मिल के एक मकसद के लिए काम नहीं करेंगे तो वो मकसद पूरा नहीं हो सकता। और ख़ुसूसन दहशतगर्दी जैसा गुंजलक और पेचीदा मसला, इसके लिए तो ज़रूरी है कि वफाक के साथ वफाक की तमाम इकाइयाँ, तमाम सियासी क़ुव्वतें और तमाम जो सरकारी मशीनरी है और आवाम, वो अगर एक ज़ुबान ना हो और एक सफ़ में ना हो तो ये दहशतगर्दी ख़त्म होने वाली फिर नहीं है। और ये जो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस रोज़ाना जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं तो खुदा न खास्ता ये रायगा चली जाएंगी। इसलिए सियासी क़यादत पे बहुत ज़्यादा भारी ज़िम्मेदारी आयद है कि वो सियासी हम आहंगी
اور ایک جو ایک ہونے کا اور اتحاد اور متحد ہونے کا جو تاثر ہے ان کو وہ پھیلانا چاہیے، اس کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے، اور اگر انتشار کی سیاست کی جائے گی اور ایک دوسرے سے متنفر ہونے کی باتیں کی جائے گی تو پھر جو فوج کا بہت بڑا جو کاز ہے، جو سیکیورٹی فورسز جس چیلنج سے نبرد آزما ہے، تو وہ چیلنج رہے گا، اور ہماری قوم جو ہے خدا نخواستہ اسی طرح پھر بدامنی کا شکار رہیں گی۔ اچھا صافی صاحب، اس میں اگر یہ بھی شامل کر لیں، خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑی زبردست ان کی آج کی بھی جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے بھی یہی بات کی، دہشت گردی کسی صوبے یا علاقے کی نہیں بلکہ ملک کی جنگ ہے، لیکن اس میں اپوزیشن کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کا جو بیان ہے وہ پاک فوج کے حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے۔ میں یہ وہ اپوزیشن لیڈر کا جو پورشن تھا جس پہ ہم نے گفتگو کرنی تھی ڈاکٹر صاحب کے لیے چھوڑنا چاہ رہا تھا، مجھے معلوم ہے، پہلے آپ کی رائے لیتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جو ان کی جو یہ متوقع بیانات ہے، اور اس سے بڑھ کے بھی ان سے سخت بیانات اور نازیبا بیانات ان سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی سیاست کو کافی مدت سے جانتے ہیں۔ اب یہ کوئی بات کرنے والی ہے، آپ ایک بڑے ایوان کا، ایک مقدس ایوان کا آپ اپوزیشن لیڈر ہے، فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر آپ فوج کو ایک خاص علاقے اور ایک خاص طبقے سے نتی کرتے ہیں۔ تو ارے محمود خان صاحب، آپ تو یہ بتائیں، جب آپ کے بلوچستان میں پنجاب کا آئی ڈی کارڈ نکال کے غریب مزدوروں کو شہید کیا جاتا ہے تو کبھی آپ نے آواز اٹھائی ہے؟ کبھی آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ بلوچ غلط کر رہے ہیں، یہ دہشت گرد غلط کر رہے ہیں؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ جو خواجہ آصف صاحب نے بہت بھرپور جواب جو یہ اپوزیشن لیڈر کو جو دیا ہے، جو نام نہاد اپوزیشن لیڈر ہے، میں نہیں کیونکہ اب جمہوری نظام میں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن یہ گاڑی کے دو پہیے ہے، وہ ریاست کا تحفظ کرتے ہیں، وہ ریاستی جو مفاد ہے اس کو مقدم رکھتے ہیں، وہ سیاست ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ اس قسم کے گمراہ کن بیانات نہیں دیتے۔ میں خود آپ کو بتا سکتا ہوں، جو 3,500 سال میں جو شہادت فوج نے دی ہے اس میں ہر قومیت کے لوگ شامل ہیں، اور یہ پنجاب کے لیے فخر کا مقام ہے کہ ان شہیدوں میں 3,500 شہیدوں میں سب سے زیادہ حصہ پنجاب نے ڈالا ہے۔ آپ کہہ رہے کہ 4 اضلاع کی فوج ہے، کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے؟ خواجہ صاحب نے تو یہ نہیں کہا، لیکن اپوزیشن لیڈر صاحب نے جو بکواسیات فرمائی ہے، میں معذرت خواہ ہوں ان الفاظ کے لیے، عموماً میں اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن آپ ان شہیدوں کے خاندانوں کے بارے میں سوچے جن کے پیارے اس مٹی کے خاطر آج خاک کے نیچے ہے، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جو محمود خان فرما رہے اور جو اپنی سیاست، بھئی آپ اپنے نظریات کرے، آپ نظریات بیان کرے، آپ اپنے لیڈر جو آپ کا لیڈر نہیں ہے وہ آپ کا مذاق اڑاتے رہے، آپ ان کا ساتھ دے، آپ اپنی سیاست کو چمکائے، لیکن شہیدوں کی تضحیق نہ کرے۔ آپ فوج جیسے ادارے کا جو ہے اس کا تقدس جو ہے اس کو پامال کرنے کی ناکام کوشش نہ کرے۔ شنیلا، اس وقت جو کنٹریبیوشن ہمیں پنجاب کی طرف سے نظر آیا ہے، اوبویسلی سندھ کی طرف سے بھی ایسا ہی آنا چاہیے، اور سب اکٹھے بھی ہیں۔ اس اینگل کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ یہ کتنا اہم ہے؟ ہمیشہ ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ مل کر جب تک یہ یکجہتی نہیں ہوگی، سب مل کر اس دہشت گردی سے جان چھڑوانے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہمیں کامیابی مشکل ہے۔ لیکن اب ہمیں پریکٹیکل ایک اپروچ نظر آ رہی ہے کہ صوبے آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ ناہید۔ بات یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے نا وہ صرف ایک صوبے کا مسئلہ تو رہا نہیں ہے، اور باقی یہ ہے کہ اگر دہشت گردی ختم ہوگی تو پورے پاکستان کے لیے بہتری ہوگی، ہر صوبے کے لیے بہتری ہوگی، کیونکہ اس صوبے کے اندر امن و امان ہوگا، اس صوبے کی معیشت بہتر ہوگی، اس صوبے کے لوگوں کو روزگار ملے گا، اس صوبے کے لوگوں کو اچھی ہیلتھ ملے گی، ان لوگوں کو اچھی ایجوکیشن ملے گی۔ تو اس کو صوبائیت کا رنگ دینا بہت افسوسناک طرز عمل ہے جو دکھایا گیا ہے اپوزیشن لیڈر کی طرف سے بھی، اور ہم نے یہ متواتر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ چیز دیکھی ہے۔ جیسے سہیل آفریدی تھے، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں ثبوت دیے جائیں کہ افغانستان کے اندر سے دہشت گردی ہو رہی ہے، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے، دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے، اور آپ بیٹھ کے اپنی افواج سے ثبوت مانگ رہے ہیں۔
آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو لوگ بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، وہ جو لوگ ہیں جو سرحد کے اوپر لڑ رہے ہیں، جب ان کے گھروں میں ان کے شہیدوں کی جب ڈیڈ باڈی جاتی ہے تو آپ سوچیں ان کے اوپر کتنی قیامت گزر رہی ہوتی ہے. اس چیز کو ذہن میں لائیں اور پھر اس کے بعد یہ بیان دیتے ہوئے تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے. مریم نواز بلوچستان گئی ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی طرف سے پنجاب کی طرف سے کنٹریبیوشن بھی کیا. پنجاب کو کرنی چاہیے، بڑا بھائی ہے، اور انہوں نے اچھا وہاں پہ جا کے یکجہتی کا اظہار کیا. دیکھیں جب کوئی دہشت گرد حملہ کرتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں فتنۃ الخوارج ہیں، ہم ان کو دہشت گرد کہتے ہیں. ہم کبھی نہیں یہ کہتے کہ یہ پنجابی دہشت گرد ہے، بلوچ دہشت گرد ہے یا سندھی دہشت گرد ہے. دہشت گرد ہے جس نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھایا. تو آپ بھی اس تقسیم میں کیوں پڑھ رہے ہیں کہ فوج اس ضلع کی ہے یا اس ضلع کی؟ فوج پورے پاکستان کی ہے اور پاکستانی عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے. وہ ہم نے 10 مئی میں بھی دیکھ لیا تھا کہ جس وقت ہمارے اوپر انڈیا نے حملہ کیا تھا تو پاک فوج نے اس کو جواب دیا تھا، تو پوری فوج ان کے ساتھ کھڑی تھی. اسی طرح دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی پوری فوج، ان چند عناصر کے علاوہ جو لوگوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تفرقہ ڈال رہے ہیں، لوگوں کو صوبائیت کے نام پہ ورگلا رہے ہیں، اس کے علاوہ پوری قوم جو ہے وہ اپنے سیکیورٹی اداروں کے پیچھے کھڑی ہے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے، کیونکہ دہشت گردی کا خاتمہ ہی ہماری نسلوں کی فلاح ہے. بالکل. اور اس میں اگر ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، ایک صوبہ دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے، اگر ہم کے پی کی بات کریں یا ہم بلوچستان کی بات کریں، وہ پاکستان کا حصہ ہے. اگر ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دہشت گردی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ پورے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. مل کر جو ہے وہ ایک ملک بنتا ہے. تو اس لیے اگر صوبے مالی طور پر یہاں پر ہم بات کریں، پنجاب نے امداد دی ہے، وہاں پر اپنی طرف سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، جانی طور پہ تو سب اپنی جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں. جہاں جہاں پہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں وہاں پر لوگ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، سیکیورٹی فورسز بھی قربانیاں دیتی ہیں. لیکن اس میں سب کا مل کر آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. اپوزیشن کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلے اپوزیشن کے کردار پہ بات کر لیتے ہیں. جب محمود خان اچکزئی ہو یا اس طرح کے اور جو قوم پرست لیڈرز ہیں، انہیں قومی سطح کی ذمہ داریاں دینے کی بات کی جاتی ہے. جیسے محمود خان اچکزئی کے لیے ہم ویلکمنگ تھے کہ ٹھیک ہے ان کو قائد حزب اختلاف بننا چاہیے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں قومی دھارے میں شامل کیا جائے اور ذمہ داری کا جو احساس ہے وہ ان کے اندر یعنی ایک اجتماعی کیفیت پیدا کرے گا اور وہ قوم کی آواز میں لائیں گے. لیکن جو کچھ محمود خان اچکزئی نے کیا ہے، دراصل یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنی نااہلی ثابت کی ہے کہ قوم نے ان کو ویلکم کیا، میڈیا نے ان کو ویلکم کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے صافی صاحب نے بھی ان کو ویلکم کیا. ان کی توقعات یہی تھی کہ جب ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ایک قوم کی آواز بنیں گے. اپوزیشن تو ایک متبادل لیڈرشپ ہوتی ہے ملک کی، تو ان کو پورے قوم کی بات کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ ریاست کی فوج کو، اگر آپ پاکستان کے ڈیفینڈرز کو صوبوں میں اور اضلاع میں بانٹنے کی کوشش کریں گے تو دراصل اس کو نفرت انگیزی کہا جائے گا. اس کی صرف مذمت کی جا سکتی ہے اور محمود خان اچکزئی کو نصیحت کی جا سکتی ہے کہ آپ کے کاندھوں پر قوم نے اگر ایک بھاری ذمہ داری ڈالی ہے تو آپ خود کو اس کا اہل ثابت کریں. اپنے نظریات دیکھیے، نظریات کچھ بھی ہو سکتے ہیں جیسے خواجہ صاحب نے کہا، لیکن قوم اور ملک تو ایک ہے اور اس کا مفاد بھی ایک ہے. کیسے مفاد ایک ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ بالکل ریسنٹ پاسٹ میں کہ ہمارے یہاں قزاقستان کے پریزیڈنٹ آئے، ہمارے یہاں ازبکستان کے پریزیڈنٹ آئے. لوگ حیرت کر رہے تھے کہ ایک دن کے وقفے سے سینٹرل ایشیا سے لوگ کیوں آ رہے ہیں. تو اس کی بڑی سگنیفیکینس ہے. وہ اس لیے آ رہے تھے کہ کنیکٹیویٹی بحال ہو، باہمی مفاد میں تجارت اور معیشت کا فروغ ہو، تاکہ یہ خطے میں خوشحالی کے سب حصے دار بن سکیں. یہ وجہ تھی اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے بلوچستان میں بھی گڑبڑ کی گئی، اسلام آباد کو بھی نشانہ بنایا گیا اور آج وزیر اعظم وہاں گئے بھی مزاج پرسی کرنے کے لیے اور جائے حادثہ پر یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کو اور خطے کو مواقع دکھائی دے رہے ہیں. ان مواقع کو پوری قوم کے لیے مواقع ہے. وہ جتنے مواقع میاں شہباز شریف کے لیے اتنے ہی مواقع محمود خان اچکزئی کے لیے ہیں، اتنے ہی مواقع کسی اور کے لیے ہیں. تو یہ سب مواقع پوری قوم کے لیے ہیں.
اس کو ویلکم کرنے کی ضرورت ہے. دہشت گرد نہیں چاہتے کہ پاکستان کو یہ مواقع ملے, معافی چاہتا ہوں, لہٰذا دہشت گردی کر کے یہ دنیا کو میسج دینے کی کوشش کی گئی کہ یہاں آپ یہ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن اس کے جواب میں حکومت پاکستان نے, پنجاب کے صوبے نے اور مریم نواز شریف نے بلوچستان جا کے یہ ثابت کیا جیسے ایک انسان کا ایک جسم ہوتا ہے, جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. ملک بھی ایک جسم کی طرح سے ہے, انسان کی جسم کی طرح سے ہے. اگر بلوچستان دکھی ہے تو پنجاب بھی دکھی ہے, اگر اسلام آباد دکھی ہے تو سندھ اور بلوچستان بھی دکھی ہے اور پنجاب بھی دکھی ہے. یہ میسج دیتے ہیں اور اس کے ذریعے یکجہتی کا اظہار بھی ہوتا ہے اور دشمن کو بھی میسج پہنچتا ہے کہ پوری قوم اکٹھی ہے. اس مرحلے پر محمود خان اچکزئی ہوں یا سہیل آفریدی ہوں یا جو کوئی بھی ہو, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر قوم کی آواز میں آواز ملائے اور دشمن کو یہ پیغام دے کہ ہم اکٹھے ہیں اور ہم تمہارا کوئی ناپاک منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. بدقسمتی سے محمود خان اچکزئی نے قوم کی آواز کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے اور دشمن کی آواز میں آواز ملائی ہے, جس پر ان کی صرف مذمت کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اقرار صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ نظریات اور سیاست بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, بے معنی ہو جاتے ہیں جب اتنی بڑی جنگ آپ لڑ رہے ہوں. اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے جو جنگ پوری قوم لڑ رہی ہے, ہماری ریاست جو ہے وہ لڑ رہی ہے, تو اس میں کم از کم جو اصل مسئلہ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ باقی سب کام ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں. پنجاب کی طرف سے جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت اہم ہے. پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہمیشہ اظہار یکجہتی کے لیے جاتے ہیں. آج بھی وہ ترلئی اسلام آباد جو ہیں وہ گئے ہیں امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ, اور وہاں پر جو شہداء کے لواحقین ہیں, متاثرین ہیں, ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے, ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا ہے, انہوں نے تعزیت کی ہے ان کے ساتھ. یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جو یہ واقعہ ہوا بڑا اندوہناک واقعہ تھا, جس میں نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا اور خودکش بمبار نے جس طرح وہاں پر جا کر اپنے طور پر تباہی پھیلانے کی کوشش کی, لیکن وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے جس طرح سے اس کو کاؤنٹر کیا, اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور بہت بڑے نقصان سے بچانے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد پھر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک بڑی جنگ ہے جو اس وقت ہم لڑ رہے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ کہیں ایسے اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں, کتنے ایسے واقعات ہیں جو ہم روکنے سے, جو ہم ہونے سے روک لیتے ہیں. ہماری جو فورسز ہیں وہ اتنی الرٹ ہیں. ہم ان تمام تر چیزوں کو obviously لوگوں کے سامنے نہیں لے کے آنا چاہتے تاکہ بے چینی نہ ہو, لیکن وزیر اعظم صاحب نے آج وہاں جا کر جو اظہار یکجہتی کیا ہے, ترلائی گئے ہیں, یہ بڑا ایک اہم میسیج ہے, ایک اسٹرانگ میسیج ہے ان قوتوں کے لیے جو اس وقت ملک کے خلاف لڑ رہی ہیں کہ ہم اس موقع پر متحد ہیں اور ہمارے جو شہداء ہیں, ان کے لواحقین ہیں, جو متاثرین ہیں, ہم اس غم کی گھڑی میں ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. پوری ریاست اس وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے وہاں جا کر اظہار تعزیت کیا ہے. اسی کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات کریں. میں اقرار صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اوور ٹو یو. بہت شکریہ نہیں صاحبہ, آپ نے 3 بہت اہم باتیں کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں انتہائی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہتا ہوں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نہ صرف مبارکباد کی مستحق ہیں بلکہ تاریخ ان کو یاد رکھے گی. کہ میرا ذاتی خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میں چیک بھی میں نے کیا ہے کہ کسی بھی صوبے نے اتنی بڑی رقم کسی اور صوبے کو ایز اے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے ٹرانسفر, ایز اے ایگزیکیوشن ٹرانسفر نہیں کی ہے جو پنجاب نے اور مریم نواز صاحبہ نے کی ہے بلوچستان کے لیے. اور جیسے کہ آپ نے سب دوستوں نے کہا ہے, کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ٹیررزم کے خلاف جو جنگ ہے وہ ہم سب کی جنگ ہے. ایک تو یہ بات ہے, جو نہیں سمجھتے ہیں میں ان کے بعد, آپ اگر اجازت دیں گی وقت ہوگا تو میں ان کے بارے میں بات کر لوں گا. دوسری آپ نے بات کی ہے وزیر اعظم صاحب کے آج خدیجہ الکبریٰ جانے کی. یہ بہت اہم ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کا ایک انیشیٹو ہے, کیونکہ جب وزیر اعظم وہاں پہ گئے ہیں تو میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک گھر کا ایک بڑا آ کے جو ہے وہ تعزیت کر رہا ہے اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم تھی. اب آ جاتے ہیں تیسری بات پہ. دیکھیں, جب محمود خان اچکزئی کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا گیا تھا, جب جیل سے فیصلہ کیا گیا تھا,
تو میرے خیال میں ہم سب کو پتا تھا یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے. اس لیے کیا گیا ہے کہ اچکزئی صاحب، میں معذرت سے کہوں گا، ہمیشہ سے ایک منفی رویہ رکھتے ہیں اپنا، نہ صرف ملکی اداروں پہ، خاص کر پاکستان کی فوج کے اوپر، اور ایک خاص صوبے کے بارے میں ان کی جو نفرت ہے وہ آپ کبھی پرائیویٹ میٹنگ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگائیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے بلوچیوں کے اوپر جو کمنٹس پاس کیے ہیں وہ آپ نے ریسنٹلی صافی صاحب نے میں پچھلے شو میں اس کا ڈسکشن بھی کی تھی. ایک ایسا آدمی جو پاکستان میں صوبائیت پیدا کر رہا ہے، ڈویژنز پیدا کر رہا ہے، ریاستی اداروں کو اٹیک کر رہا ہے، ان کے خلاف نفرت پیدا کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پیکا ایکٹ ان لوگوں پہ پولیٹیشنز میں نہیں لگ سکتا ہے. جو کچھ محمود خان اچکزئی نے پچھلے 3 ہفتوں میں بولا ہے اس کا ایک لفظ پیکا ایکٹ میں آتا ہے، وہ ملک کے بیچ میں بغاوت کرنا اور اپنے صوبائیت پیدا کرنا اور فالٹ لائنز کریٹ کرنا ملک کے اندر، اور ملک کے جو ادارے ہیں ان کو رگیدنا، یہ سب پیکا ایکٹ میں آتے ہیں. کیا پیکا ایکٹ پاکستان کی نیشنل اسمبلی یا سینٹ پہ نہیں لگتا ہے؟ نہیں لگتا تو پھر ہمیں بتا دیں کہ یہ پیکا ایکٹ صرف عوام کے لیے ہے یا اپنا ہم جرنلسٹوں کے لیے. جی فلور آف دا ہاؤس پہ ان کے منسٹری اس کا اطلاق نہیں ہے، وہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں جو بولا جاتا ہے، اطلاق نہیں ہوتا ہے اس کا. میں مجھے پتہ ہے جی، مجھے پتہ ہے، میں نے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا ایکٹ جو ملک کو حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے اس سے آپ نے ایگزینوریٹ کیوں رکھا ہوا ہے نیشنل اسمبلی کو؟ آپ تجویز دے رہے ہیں کہ وہ ایگزامپٹ نہیں کرنا چاہیے، بھی لگنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ جی بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے یہ پیکا ایکٹ کے بیچ میں یہ انکلوژن کرنی چاہیے کہ نیشنل اسمبلی یا سینٹ یا کوئی بھی اسمبلی اس سے مبرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آدمی اگر باہر بات کرے تو اس پہ پیکا ایکٹ لگتا ہے، اندر جا کے ملک کے اداروں کو اڑا کے رکھتے اس کو پہ ہم ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے، اور ٹی وی سارے لائیو اپنا اس کو ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا نا، کیونکہ میں اچکزئی صاحب سے کبھی بھی، آپ کو یاد ہو کہ میں نے ایک پروگرام میں کافی سخت الفاظ استعمال کیے تھے آج سے 1-2 مہینہ پہلے. میں ان کے بارے میں میری رائے بہت کلیئر ہے، ان کو کوئی پرابلم ہے، سائیکولوجیکل پرابلم ہے. ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہم نے لے لی ہے، اور آپ کی جو تجویز ہے وہ بھی obviously پروگرام کا حصہ بنی ہے. صافی صاحب، جو وزیر اعظم صاحب آج تشریف لے گئے ہیں ترلئی، اسلام آباد، امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ، اور وہاں پر انہوں نے جو شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی ہے، متاثرین سے ملاقات کی ہے، انہوں نے تعزیت کی ہے، اور اس اندورناک واقعے پر پوری قوم انہوں نے کہا کہ سوگوار ہے اور دل بھی انتہائی اس پہ رنجیدہ ہے. لیکن یہ مسلمانوں کو تفریق کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے جو کی گئی ہے. ہم اس سازش کو بے نقاب کریں گے، اس کو ہم ناکام کریں گے، اور جو نوجوان عباس جس نے قربانی دی ہے اس کی قربانی کو یاد رکھا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ تمام مکاتب فکر کے علماء نے جو ہے وہ اس کی مذمت کی ہے. یہ بہت اہم ہے کہ ہم سب سیم پیج پر ہیں، سب اکٹھے ہیں، آن بورڈ ہیں، ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے. جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہے. وزیر اعظم صاحب اسی سوچ کے تحت امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ پہنچے ہیں، اور جس انداز میں انہوں نے جو وہاں پہ لواحقین ہے اور جو زخمیوں کے رشتہ دار ہے ان سے جس انداز سے تعزیت کی ہے، وہ بالکل ایک گھر کے بڑے کے طور پر انہوں نے ایسا اپنا فریضہ انجام دیا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ خون چاہے جس مسلک کے لوگوں کا بھی گرے اور بے گناہوں کا گرے، تو وہ اس کی ریاست ذمہ دار بھی ہے، اور ریاست ان مسالک کو اور ان طبقات کو بچانے کی ذمہ داری بھی قبول کرتی ہے. آپ دیکھ سکتی ہے ان فوٹیجز میں جب وزیر اعظم صاحب متاثرہ امام بارگاہ گئے تو وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب اور باقی اعلیٰ حکام ان کے ساتھ موجود تھے. محسن نقوی صاحب بھی غالباً ساتھ ان کے جی محسن صاحب شاید میری نظر سے شاید وہ بھی ہوں گے، ضرور ہوں گے. تو پھر دیکھیں ریاست کے اتنے اہم لوگ، ان کا اس جائے حادثہ پہ جانا
اس بات کی دلیل ہے کہ ریاست دہشت گردوں کے خلاف ہر طبقے کے ساتھ کڑے ہیں، اور جس طرح کہ وزیراعظم صاحب نے ایک تاثر دیا ہے کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور واقعی دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اخلاقیات ہے. تو یہ جو پہلے ہم عرض کر رہے تھے اس پورے اس میں کہ جب تک ہم برداشت کی پالیسیوں کی نہیں اپنائیں گے، اور جب تک جو پرامن طبقات ہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تام کے نہیں رکھیں گے، اور اسی طرح دشنام ترازیاں اور اسی طرح ایک دوسرے پر الزام تراشیاں جاری رہیں گی، تو پھر دہشت گرد یہ ترلائی جیسے جو سانحات ہوتے ہیں ان کو کرنے کے موقع ملیں گے. لیکن حکومت اور ریاستی ادارے جو ہے وہ پرعزم ہے، اور انشاءاللہ ہماری خواہش یہی ہے کہ مستقبل میں اس قسم کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو. جی شلیلا، آپ کا ٹیک بھی. انہوں نے کہا ہے کہ اس موقع پر ہمارے سیکیورٹی فورسز نے جو قربانیاں دی ہیں، ہماری جوانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور obviously یہ بہت اہم ہے، جس طرح سے وہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی بات ہے کہ اپنی جان قربان کر دینا. پھر جس نوجوان نے وہاں پر آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی کوشش کی، نوجوان عباس نے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ اس کی قربانی کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. نہیں، بات یہ ہے کہ ہم کئی سالوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں قربانیاں دے رہے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہے ظاہر فرنٹ لائن پہ سب سے پہلے ہے، اور پہلے سیگمنٹ میں ہم یہی بات ہی کر رہے تھے کہ جو محمود خان اچکزئی نے جب پارلیمنٹ کے اندر بولا تو خواجہ آصف نے ان کو یہی جواب دیا ہے کہ آپ فورسز کے اوپر بات مت کریں، کیونکہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں اس لیے کہ اس ملک کو جو ہے وہ بچایا جا سکے. تو ہمیں ان کی قربانیاں جو ہے وہ اس کو یاد ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو فورس میں بھرتی ہوا ہے وہ کسی مراد کے لیے، کسی چیز کے لیے، کیونکہ اپنی جان دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو جو بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے، جو دہشت گرد کا مقابلہ کر رہا ہے، جو سرحدوں پہ بیٹھ کے دشمن سے ہمارا مقابلہ کر رہا ہے، ہمیں ان کی قربانیوں کا ضرور یاد رکھنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ فوج کی جو قربانیاں ہیں ان کو سراہا ہے، ہمیشہ انہوں نے اس چیز کو مانا ہے کہ ہم اگر آج پاکستان محفوظ ہے دہشت گردوں سے، دشمنوں سے، تو اس کی وجہ یہی فورسز کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے درمیان تفرقہ ڈال رہے ہیں، جو ہمارے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کریں، ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو ملامت کرنے کی بھی ضرورت ہے، ان کی مذمت کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستانی قوم اکٹھے ہیں، ہم کسی تفریق میں نہیں پڑے، کسی مسلک میں نہیں پڑے، اور ہم سارے اپنی فورسز کے پیچھے اکٹھے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. وزیر اعظم صاحب اس موقع پر امام بارگاہ کا انہوں نے دورہ کیا ہے، جہاں پہ ایگزیکٹ وہ والی جگہ جہاں پر یہ دھماکہ ہوا تھا، اور وہاں پر لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے، بات کی ہے. پھر شہید اون عباس کے گھر بھی وہ گئے ہیں، وہاں پر اس کے اہل خانہ سے بھی تعزیت کی ہے، ہمدردی کا اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے اون عباس شہید کے لیے، اور اس کے علاوہ جو شہداء ہیں ان کے اہل خانہ کے لیے 50 لاکھ جو ہے فیکس انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا ہے. یقیناً یہ ساری چیزیں بھی اہم ہوتی ہیں کہ مالی طور پر بھی آپ ان کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. پھر دوسرا اون عباس شہید جیسے لوگ جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ نہ صرف ہماری سیکیورٹی فورسز بلکہ ہمارے نہتے عوام، معصوم لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس دہشت گردی سے لڑنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کر رہے اس وقت. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. دیکھیے رویے ریاست کی آپ پر ذمہ داری ہے، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ صدر ہیں، آپ کی کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی بھی ذمہ داری ہے، تو اس ملک کا کوئی شہری، کوئی باشندہ دکھ کا شکار ہو تو اس مرحلے پر ریاست کے سربراہ کی، خاندان کے سربراہ کے طور پر ذمہ داری یہ ہے کہ دکھی لوگوں سے ملے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، انہیں دلاسا دے، اور ان کے گھر کے کمانے والا ہاتھ چلا گیا ہے تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، لیکن جو بھی کمپنسیشن ہو سکتی ہے وہ کی جائے. ایک رویہ تو یہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی 20 لاکھ کا اعلان کیا ہے، 10 لاکھ یا 20 لاکھ غالباً یہی اماؤنٹ آ رہی ہے، 10 لاکھ ہے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں. شہداء ہوں یا زخمی ہوں، ایک دفعہ تو وہ کام سے گئے نا، تو ان کا ہاتھ پکڑنا، ان کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، اور یہی وزیر اعظم نے کام کیا. دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جنازے سڑک پہ پڑے رہے اور کوئی ایسا شخص اپنے تکبر میں بھر کے بیٹھا رہے کہ جب تک ان کو آپ دفن نہیں کرتے ہم نہیں آئیں گے، ہم بات نہیں کریں گے. یہ 2 رویوں کا مشاہدہ ہے جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ایک رویہ یہ تھا کہ سڑک پہ لاشیں تھی
اور کوئی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا. اور کوئی ایک شخص ایسا وزیر اعظم ہے جو جائے حادثہ اور ٹھیک ہے، کوئی ٹیکنیکل ایشو آ گیا. بہرحال یہ اہم خبر تھی. وزیر اعظم صاحب ترلائی جب گئے ہیں وہاں پر انہوں نے اس مقام کا بھی دورہ کیا ہے جہاں پر یہ ہوا تھا دھماکہ، اور وہاں شہید اون عباس کے گھر گئے ہیں. 1 کروڑ کا چیا ہے اور 50 لاکھ فیکس انہوں نے ہر خاندان کو، جن کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں ان کو دیا ہے، اور جو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے انہوں نے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بڑی خبر ہے جس کے حوالے سے ہم نے کل بھی گفتگو کی تھی. بنگلہ دیش میں عام انتخابات ہو رہے ہیں. حسینہ واجد کی معزولی کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. BNP اور جماعت اسلامی اس وقت سامنے ہیں، اور بنگلہ دیش اس وقت فیصلہ کن موڑ پر ہے. عوام وہاں پر بہت پرجوش ہیں اس حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے، اور الیکشن کے نتائج سے اوبویسلی جو ہے وہ سیاسی طور پر ایک صحیح سمت کا تعین ہوگا کہ اب جانا کس طرف ہے. 27 جو وہاں پر ایک بڑی آبادی ہے اس کے حوالے سے، اور جو اب بتایا جا رہا ہے تقریباً 17 کروڑ سے زائد ووٹرز جو ہیں کہ یہ آبادی ہے 17 کروڑ کی، اور وہاں پر جو ووٹرز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے 12 کروڑ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہاں پر، لوگ جو ووٹ اپنا کاسٹ کریں گے. یقیناً ایک یہ بڑا اہم فیصلہ ہونا جا رہا ہے کہ آگے ملک کس طرح سے چلایا جائے گا، اور ایک فیصلہ کن یقیناً اس وقت سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے. اور مختلف جو پارٹیز ہیں وہ مختلف اپنے مینیفیسٹوز کے ساتھ، اپنے نعروں کے ساتھ اس وقت موجود ہیں سامنے اور انتخابات کے لیے، لیکن اینٹی جو انڈین سینٹیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر نمایاں ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مکمل طور پر ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور انڈیا کے حوالے سے خاص طور پر بہت نفرت پائی جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں BNP جو ہے وہ بھی بڑی طاقت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے. طارق رحمان صاحب ان کو لیڈ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کریں وہاں پہ بھی ایک بڑا اتحاد سامنے آ رہا ہے. شفیق الرحمان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو اصل فیصلہ تو obviously جب پبلک ووٹ کاسٹ کرے گی تب ہمیں معلوم ہوگا کہ کون جیتا اور کس قسم کا کیا وہاں پر حکومت بنتی ہے، کوئی کولیشن گورنمنٹ آتی ہے یا کیا ہوتا ہے. بہرحال لیکن یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ہمارے پڑوس میں اس وقت الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس پر ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ اپنی رائے دیں گے. صافی صاحب ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ ڈیفرنٹ ڈائنامکس میں یہ اس وقت الیکشن ہو رہا ہے، حالات مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام بہت پرجوش ہے، اور جو نوجوان ہیں وہ بھی بہت زیادہ میٹر اس وقت کر رہے ہیں. جنزی کے حوالے سے کل ہم نے بات کی. پھر جماعت اسلامی اس وقت بہت پرزور وہ تیاریاں کر رہے ہیں بڑے جوش و خروش سے. لیکن BNP اپنی جگہ پر ایک زبردست قسم کا ٹکراؤ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں نظر آئے گا. بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. جی ناہید، ایک مقابلہ بنگلہ دیش کے عوام اور نوجوان خصوصاً خواتین وہ مقابلہ کب کے جیت چکے ہیں جب انہوں نے خالدہ ضیاء کا حسینہ واجد کا 15 سالہ ظالمانہ دور کا خاتمہ کیا اور انڈین پراکسی کو بری طرح شکست دے کے آج بھی جو سابق وزیر اعظم ہے بنگلہ دیش کی وہ مفرور ہیں انڈیا میں. تو وہ مارکا تو بنگلہ دیشی عوام پہلے جیت چکے ہیں. اب یہ دیکھیں BNP جیتے، جماعت اسلامی جیتے، جینزی جیتے، کوئی اور جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہے وہ جیتے. یہ بنگلہ دیش کے عوام کا حق ہے اور ووٹوں سے اس کا فیصلہ ہونا ہے. پاکستان کے لیے اس میں تسلی کی بات یہ ہے کہ ایک تو بنگلہ دیش کے عوام کی خواہشات کا احترام اس وقت ہو رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ انڈین جو وہاں پہ جو گندا اور ظالمانہ کھیل تھا اس کا اختتام آلریڈی ہو چکا ہے، اور تیسری بات جو پاکستان کے لیے اطمینان کی باعث بنتی ہے، اس لیے پاکستان بالکل غیر جانبدار ہو کر ایک مبصر کی طور پہ بنگلہ دیش کے انتخابات کو دیکھ رہے. BNP سے بھی پاکستان کے اچھے تعلقات، جماعت اسلامی بنگلہ دیش سے بھی ہمارے برادرانہ تعلقات، اور جینزی تو ویسے بھی پاکستان کی دیوانی ہے. تو یہ جو نتائج جو بھی آئیں گے نہ صرف بنگلہ دیش کے عوام کے لیے اچھے ہوں گے بلکہ پاکستان کو بھی ایک اطمینان حاصل ہوگا کہ بنگلہ دیش جیسے برادر ملک میں وہاں کے ایک نمائندہ حکومت قائم ہوگی. ٹھیک ہے شنیلا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ 300 نشستیں ہیں اس وقت
جن پر الیکشن ہونے جا رہا ہے اور بڑا اہم اوبویسلی یہ الیکشن ہے. 17 سال بعد ایک حقیقی مقابلہ نظر آئے گا ہمیں بنگلہ دیش میں. بات یہ ہے ناہید کہ وہاں پہ جو مقابلہ بڑا دلچسپ ہے وہ بڑا کانٹے دار ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ڈیفرنٹ قسم کے سروے آئے ہیں ان میں یہ ہے کہ جو بی این پی ہے اور جو جماعت اسلامی کا اتحاد ہے ان کے درمیان 2-3% ووٹوں کا فرق ہے. تو یہ بڑا کلوز ایک وہاں پہ کمپٹیشن دیکھنے میں آئے گا. اور اگر نشستوں کے حساب سے دیکھیں تو جماعت اسلامی 2-3 نشستوں میں ان سے آگے جا رہی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دن کیا صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ جب اتنا کلوز کمپٹیشن ہوتا ہے تو کچھ ہی نشستوں کے فرق سے بازی جو ہے وہ پلٹی جا سکتی ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ کچھ خاموش فیکٹر بھی ہوتا ہے جو اس دن جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جنہوں نے بھی پہلے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا وہ سروے میں کہتے ہیں کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں وہ اس دن کس کو ووٹ ڈالتے ہیں، وہ بھی بڑا اہم ہوگا. لیکن ایک فیکٹر جو ہے جس پہ بڑے سارے بات کریں وہ یہ ہے انڈین فیکٹر، کہ وہاں کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس وقت انڈیا سے بہت نفرت کر رہی ہے، کیونکہ ان کو یہ ہے کہ انڈیا نے ایک جماعت کو سپورٹ کیا. انہوں نے جتنے کنٹروورشل الیکشن تھے 2014، 18، اس کے بعد والے 24 والے جس میں کہ حسینہ واجد آئی، انہوں نے اس کو سپورٹ کرتے رہے. حسینہ واجد کی جو عمرانیہ سوچ تھی اس کو سپورٹ کرتے رہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ملک کے اندر جو جمہوریت خراب ہوئی ہے وہ انڈیا کی وجہ سے ہوئی ہے. پھر انڈیا نے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کے اوپر جو تجارتی پابندیاں لگائی تو اس سے وہ بڑے نفرت کا شکار ہے. حالانکہ انڈیا نے کوشش بڑی کی، جیسے وہ خالدہ ضیاء کے فنرل پہ اپنا وزیر خارجہ بھیج دیا، یا جماعت اسلامی سے بھی بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں، لیکن وہ سب لوگ ان سے اس طرح کھل کے نہیں مل رہے یا بات نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام میں غصہ ہے اور جو ووٹ ہے وہ جس پارٹی کا بھی تھوڑا سا بھی ادھر ٹلٹ نظر آیا تو وہ ووٹ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑا اہم فیکٹر اسے نظر آ رہا ہے، جس میں یہ کہ پاکستان کی بہت زیادہ سپورٹ ہے. جو پارٹی پاکستان کے قریب ہوگی، پاکستان کے ساتھ اس کی پالیسیز مل رہی ہوں گی، اس کو زیادہ ووٹ پڑنے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا. ڈائریکٹ جو ہے براہ راست 300 پہ مقابلہ ہے، کل نشستیں 350 ہیں. پھر 12 فروری کو یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے. جو سرویز جس کا ہم یہاں پہ ذکر کر رہے تھے 33%، 29%، بہت کلوز اس وقت ہمیں دونوں جو ہے جو بڑے اتحاد ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، بی این پی، جماعت اسلامی. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں، آپ نے، شلیلا نے اور اپنا ہمارے دوست نے رشید صابری صاحب نے یہ جو تقسیم ہے اور جس قسم کے متوقع رزلٹ ہے اس پہ بات کر دی. ہمیں ہمارا فوکس کس بات پر ہونا چاہیے؟ ہمارا فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش کیا انڈیا کی کالونی ہوگا یا نہیں ہوگا. قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں 2 قومیں بستی ہیں، ایک مسلمان ہے اور دوسرے ہندو ہے. اور اس وقت اور جب مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا گیا تو کہا گیا کہ قائد اعظم کا نظریہ غلط ثابت ہو گیا. آج بنگلہ دیش پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ مسلم سب کانٹیننٹ میں 2 قومیں ہیں، ایک مسلمان ہے اور دوسرے مسلمان نہیں ہے. تو آج بنگلہ دیش جو ہے، مسلم بنگال جو ہے، آج وہ مسلمانوں کی آواز بن کے کھڑا ہے اور ہندوستان کو چیلنج کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش سے جو فیصلہ بھی ہوگا وہ مسلم بر صغیر کا فیصلہ ہوگا، وہ 2 قومی نظریے کی فتح ہوگی اور انڈیا کی شکست ہوگی. ہم کل یہ دیکھنے جا رہے ہیں یہ منظر، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ وہاں پاکستان کے دوستوں کا اور مسلم بر صغیر کا نعرہ بلند کرنے والوں کا اور یعنی 2 قومی نظریہ کے نعرہ بلند کرنے والوں کی انشاءاللہ فتح ہوگی. اور ہم اس کا آج ہی خیر مقدم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل 17 سال بعد حقیقی مقابلہ ہوگا اور عوام کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آئے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے. میرے تمام تر پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.